गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ वारिस है। आप देख रहे हैं कोहिनूर टीवी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। नाज़रीन, आज 8 मुहर्रमुल हराम है और बहुत ही ख़ास दिन आजकल चल रहे हैं। और मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ उस दिन भी कि जाने अनजाने एक अजीब सा जो फ़िज़ा में सोगवारी का आलम हर वक्त तारी है। और जो हुर्मत का महीना है ये, और जिसकी स्पेशलिटी है वो हम सब जानते हैं। हमने कल भी बहुत सारे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे और बहुत सारी हमने मालूमात हासिल की थी अपने स्कॉलर्स से कि ये जो महीना है जिसमें वो मिसाल हमें मिली, जिसमें सब्र था, जिसमें इस्तकामत थी, जिसमें शुजात का आलम था, और वो सब वाक़यात क्यों हुए वो हम रोज़ अपनी नॉलेज को एनग्रेव कर रहे हैं और इसको एनहांस कर रहे हैं डेली अपने स्कॉलर से बात करके। आज का शो भी ख़ास होगा और नेक्स्ट आते हैं और हम चाहते हैं कि आप सब हमारे साथ रहें और सुनते रहिए हमारी जो बातें हैं, क्योंकि इन बातों में डेफिनेटली कोई मैसेज भी होगा आपके लिए कि इस महीने की जितनी भी फजीलत है, जितने भी पहले वाक़यात गुज़रे हैं, उन सब में कोई ना कोई सबक है हमारे लिए, चाहे वो सब्र का हो, इस्तकामत का हो, शुजात का हो, बहादुरी का हो। तो वो सब हम जानेंगे एक बार फिर से। हमारे आज की जो हमारे स्कॉलर हैं वो एक बहुत ही बाइल्म शख्सियत हैं और इस्लामाबाद से वो तशरीफ़ लाए हैं और उनका ताल्लुक़ जो है वो बहुत ही, वो जब वो समझाते हैं ना तो सब कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाते हैं। हमारे आज के में पहले मेहमान डॉक्टर हसन बेग हैं। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे बहुत सारी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। और मैंने कहा कि जब हमारे आप जैसे हमारे गेस्ट आते हैं ना तो हमें इस लिहाज से अच्छा लगता है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट, ख़ासतौर पर जो हमारी यूथ है, जो हमारी नई जो कहते हैं ना नई नस्ल है, जिनको पता होना चाहिए वो तमाम वाक़यात का, उनको सब कुछ मज़ीद क्लियर हो जाता है माइंड। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा कि आपको दावत देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू। तो खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आने का। हमारे बहुत अच्छे दोस्त बैठे हैं उनके साथ, और वैसे तो वो एडवोकेट हैं और लेकिन जब भी वो समा बांध देते हैं अपनी आवाज़ से तो फ़ौरन उनकी आवाज़ जो है वो दिल में घर कर जाती है। और जब भी ऐसे कोई तमाम अहम चांसेस आते हैं उनसे मिलने के, तो मैं उनको हमेशा इनवाइट करता हूँ। मोहम्मद ताहिर नक्शबंदी, द एडवोकेट इज़ राइट हियर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल। ये आवाज़, ये जो आपकी आवाज़ है ना, ये आपका खासा है। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप सुनाए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपकी आमद। आपका शुक्रिया। अब आप हर दफ़ा बुलाते हैं और हमें मौका देते हैं और यहाँ पे आके सरकार की सनाखानी भी हो जाती है। ये तो आपकी मोहब्बत है, अल्लाह सलामत रखे। मैंने कहा कि देखिए आजकल बहुत ही नेक्स आते हैं तो इनमें जितनी सनाखानी हो जाए उतनी ही कम है, उतनी कम। बिल्कुल है। और आजकल तो सुबह भी, शाम भी, रात, हर जगह पर यही आवाज़ें आ रही हैं और वो एक बिल्कुल ऐसा ही है माहौल बना हुआ है। एक जो मुहर्रमुल हराम में होता है, आप देखते हैं कि हर तरफ ज़िक्र अज़कार की महफ़िलें लगी होती हैं, हर बंदा कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई नातों में मशगूल है। इस तरह हर बंदा अपने अपने कामों में लगा हुआ है, जो दुनियावी काम हैं उनको छोड़ के। और ये इस तरह के जो कुछ त्यौहार आते हैं, इवेंट्स आते हैं, जिनमें हम लोग अपना बहुत सारा वक्त जो है वो जो दूसरे कामों में हम लगे रहते हैं, अपने काम ही ख़त्म नहीं होते। लेकिन ये तो अपना इस तरह के आपने सही कहा है कि हमारे काम वाकई खत्म नहीं होते, खत्म बिल्कुल नहीं होते। हम बस वही एक मोनोटनस सी लाइफ गुजार रहे हैं। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है और फिर रात को सो जाते हैं और सुबह दोबारा वही रूटीन पे चल पड़ते हैं। ये बन गया एक साइकिल सा। एनीवेज, शुक्रिया आपके आने का। एक और हमारे दोस्त बहुत अच्छे सनाख्वां हैं और उनकी भी आवाज़ में जादू है फॉर श्योर। मोहम्मद ज़ीशान अयूब, कौन नहीं जानता, हमारे तो रेगुलर ट्रांसमिशंस का हिस्सा रहे हैं वो। तो आइए उनको भी खुश आमदीद कहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं और आपकी भी आवाज़ माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका सर। और खुश आमदीद कहते हैं। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी। मैं कहा ये ज़रूरी था आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और हमारी एक और बहुत अच्छी मेहमान पहले भी आई थी, समा बांध गई थी अपनी आवाज़ से, और जब भी वो हम दो सना और इस तरह सनाख्वानी करती हैं तो फिर डेफिनेटली उनकी भी आवाज़ जो है दिल में घर कर जाती है। मिसबा हफीज़ जी आई हैं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया आपका। और कैसी ज़िंदगानी जा रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, वही काम बस ऐसा ही है ना, ऐसा ही हरकत है। में बरकत। हर बंदा बिजी है अपनी लाइफ में और काम कर रहा है, लेकिन आजकल काम करने का भी दिल नहीं चाहता क्योंकि समा ही ऐसा है, ऐसे वाक़यात जो गुजरे हैं। तो आइए जनाब फिर शुरू करते चलते बातों का और चलते हैं टुवर्ड्स डॉक्टर हसन बेग। सर, जो पहला एक सवाल जहन में आता है ना हमेशा जब मैं स्टार्ट करता हूँ, कि मैं सोचता हूँ कि 72 लोग और उस तरफ कई हज़ारों की एक फ़ौज, वो क्या मुहर्रकात बने, कि आखिर ये सब क्यों हुआ, ये सब क्यों ज़रूरी था,
یہ ذہن میں آتا ہے نا سوال ایک دم سے کلک کرتا ہے, تو پہلے اس سے آغاز کرتے ہیں آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سب تعریفیں اس خالق و مالک واجب الوجود جل شانہ کے لیے جو اس کائنات کا تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, بالکل صحیح, اور اس پاک ہستی پر درود جو کہ لامحدود ہے صحیح بات, اور باعث ایجاد عدم عالم کائنات ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو یہ کائنات یہ جہان نہ ہوتا, اور جن کی وجہ سے ہم اور آپ ہیں. بالکل صحیح. تو جو آپ نے کویسچن ریز کیا ہے ڈائریکٹ اسی کی طرف میں آتا ہوں, ہاں جی, وہ میں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کانسیکوئنٹلی جو ہے نا 4 منتھس ایسے ہیں جن کی حرمت بیان کی گئی ہے قرآن بالکل 4 مہینے, ذیقعدہ, ذی الحج, محرم اور رجب. اب آپ دیکھیں کہ 2 ماہ جو ہیں وہ اس کے خاص اسپیشل ویری پروٹوکول لگا دی گئی ہیں ذیقعدہ اور ذی الحج کے. یعنی کہ ایک مین جو ہے اس کی فارمیشن پریپریشن کر رہا ہے کہ اس کے لیے نیکسٹ جو منتھ آنے والا ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ. اب جو پہلے 10 دن ہیں خاص طور پہ ان کے لیے وہ انبیاء اکرام کے اسباب جو ہیں, اس کا اگر ہم شان نزول دیکھیں نا آیات 6666 کا, تو اس میں آدم علیہ السلام کی توبہ ہو, انبیاء اکرام علیہ السلام کے متفرق واقعات ہوں, اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جو اصول تفسیر کی کتاب میں جو لکھا ہے جناب نے تذکیر بیان اللہ کے تحت کہ 1000 آیات ایسی ہیں جو خاص ایام کے ساتھ مخصوص کر دی گئی ہیں. لیکن ان انبیاء کرام جو کہ معصوم بھی ہیں اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ محرم کو جو ہے حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص نسبت حاصل ہے. صحیح بات ہے. اب اس خاص نسبت کی جو ہے 2 ڈومیننٹ پاورز ہیں. ایک جو ہے وہ پاور ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے, اور ایک وہ پاور طاقت ہے جو بذات خود اللہ کے ساتھ منسوب ہے. اب اللہ کے ساتھ کیسے, پہلے ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کر لیتے ہیں. ایک شہادت ہے جو کہ مشہود ہو رہی ہے ملائکہ کی صورت میں, ایک شہادت ہے جو مشہود ہو رہی ہے رب ذوالجلال کی اس کیفیت میں. اب وہ کیسے, وہ ایسے کہ جب ایک انسان کامن ہے, چاہے وہ جنگ میں, کیونکہ لازوال قربانی ہے, شہداء جو ہیں دیکھیں ہم تو امیر حمزہ بھی شہید ہیں, صحیح بات ہے, جلیل القدر صحابہ بھی شہید ہیں, لیکن ان کی شہادت ان کی شہادت میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ فرق صرف یہی ہے کہ عام شہید اگر فوت ہوتا ہے تو اس کے رحمتوں کا نزول سکینہ جو ہے وہ فرشتے کرتے ہیں, وہ ملائکہ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر نفس رسول ہونے کی وجہ سے اس کے تجلی نزول اجلال ہو رہا ہے. یہ صوفیانہ مباحث ہیں جو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے تفسیر مظہری کے اندر کی ہیں. تو اس کا نزول اجلال جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے اندر ہو رہا ہے. اس لیے آپ کی شہادت کو صوفیانہ مباحث کے اندر جو ہے مشہود بالنبی بھی کہا جاتا ہے. یہ خاص نقطہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص نسبت ہونے کی وجہ سے آپ کی شہادت کو دائمی ابدی لازوال قرار دے دیا گیا ہے. کل ہم نہیں تھے, آپ کی شہرت کا ڈنکا بج رہا تھا, آج ہم ہیں, ڈنکا بج رہا ہے, کل ہم نہیں ہوں گے, ڈنکا تب بھی بجے گا. یہ خاص فلسفہ ہے جناب کی شہادت کا, کیونکہ آپ علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے. اب دیکھیں اس کی طرف حدیث کی طرف جاتے ہیں تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, بہقی نے, سنن الکبریٰ نے, ترمذی شریف میں بکثرت روایت ہیں, باب المناقب میں, مشکات المصابیح میں, یہ ڈفرنٹ احادیث کی کلیکشنز ہیں. اب اس کے مختلف جو ہیں اس کے نمبرنگ تو ہو سکتی ہیں, متن بھی ڈفرنٹ ہو سکتا ہے, لیکن سیاق و سباق کا جو میننگ ہے وہ ایک ہی ہے. نہیں, آپ علیہ السلام جو ہے فرماتے ہیں کہ جی میرے جامع دان جو ہے نا اس میں 2 چیزیں جو ہے نا کبھی بھی جب اس کو پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی رسی یعنی کتاب اللہ جو آسمان میں رسی کی طرح لٹکی ہوئی ہے, جو اس کو پکڑ کے رکھے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. دوسری میری اطاعت, اہل بیت اطہار. اب اہل بیت اطہار کی کنڈیشن کو جو ہے آج سے 400 سال پہلے اگر ہم سب کانٹیننٹ انڈو پاک کے حوالے سے بات کریں نا, تو اس میں مجھے مشہور جو صوفی اسکالرز ہیں امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی, جن کی جو ہے خاص ریوائول ریویو تھیوری جو ہے جنگ چل رہی ہے اکبر و جہانگیر کے ساتھ, اس معاملے میں جناب وہ بیان کرتے ہیں کہ اس بندے کو ایمان ہی نصیب نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی محبت اہل بیت کے ساتھ لازم و ملزوم نہ ہو. اب انہوں نے اس کی کنڈیشن بھی ایکسپلین کر دی. کہتے ہیں وہ کیسے, کہتے ہیں میں اپنے والد گرامی کے قرب وصال میں جو تھا ان کے قریب تھا, بیٹھا ہوا تھا, تو عالم کشف میں بھی مراقبے میں تھا, والد گرامی کے اوپر استغراق کی کیفیت آ رہی تھی, یعنی کہ ان کے اوپر انوار و تجلیات فیوزات کی بارشیں ہو رہی تھیں, ان کا دل اللہ کی یاد میں مستغرق تھا, اس لیے ان پر استغراق تھا. اب میں نے سوال کیا کیا, اب میں نے تمہید جو بند دی ہے نا اس کی خاص وجہ ہے, مجھے پتا ہے آپ کچھ اس پہ لے کے جا رہے ہیں, میں آگے پر لے اب انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کیفیت کیسی ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ٹھیک ہوں. شیخ عبد الاحد
چشتی علیہ الرحمہ نے یہ بات فرمائی اپنے صاحبزادے کو، یہ بات فرمائی اور پوری امت کے لیے اپنے مکتوبات امام ربانی میں وہ یہ بات لکھ کر چلے گئے. انہوں نے کہا کہ میرا دل اہل محبت کی محبت میں سرشار ہے، ڈوبا ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی کی اس بات سے یہ نقطہ نکال لیا، میں نے یہ چیز ڈیفائن کر لی کہ جس بندے کے دل میں حب رسول، حب اہل بیت نہیں ہوگی، اس کا کام نہیں چلے گا، اس کی نجات نہیں ہوگی. تو یہ بیسک فنڈامنٹل ایک پرنسپل جو ہے ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اب ہم پھر دوبارہ حدیث پاک کی طرف چلے جاتے ہیں. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے والد گرامی جب ان کو شہید کر دیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ بند نے ان کے اوپر نزول اجلال کیا. آپ ان سے مخاطب ہوئے تو آپ نے ان کو مخاطب ہوتے فرمایا کہ اے عبداللہ مانگ، کیا مانگتا ہے، کیا تو مانگتا ہے؟ فرمایا یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں دوبارہ جاؤں، تیری راہ میں شہید ہو جاؤں. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا وعدہ ہے، قرآن میں یہ میں بات کہہ چکا ہوں کہ جو ایک بار آئے گا وہ دوبارہ نہیں اس فانی دنیا کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتا. فرمایا یا اللہ پھر اس طرح کر دے کہ شہیدوں کی ایک شان ایسی واضح کر کے بتا دے تاکہ وہ پوری دنیا کے لیے امر ہو جائے. تو تب اس آیت کا نزول کر دیا گیا کہ ان شہید جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں سورہ بقرہ میں، ان کو مردہ مت کو، وہ زندہ ہیں، اللہ کے یہاں رزق پا رہے ہیں. اگلی کنڈیشن دیکھیں، البتہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. یہ ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے. تو نواسی رسول کا معاملہ وہ کو جا اس سے دیکھیں گے ان کی سپرلیٹو ڈگری ان کے اوپر کس طرح فال کر رہی ہوگی. تو یہ انسان جو ایک ملائکہ کی اس کیفیت کا مشاہدہ کر رہا تھا جب ایک طرف اس کے خون کے قطرے یا وہ شہید یا وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے، تو اب وہ دیکھیں کہ وہ 18,000 عالم اس کی نگاہ سے جو ہیں دور کر دیے گئے ہیں، وہ حجابات دور کر دی گئی ہیں اور انوار و تجلیات براہ راست اللہ اس کے اوپر مشاہدہ فرما رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ خود اس کو اپنا دیدار کروا رہا ہے، نہ اس کو درد ہوتی ہے، نہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، نہ اس کو کسی ندامت پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. اب آپ یہ بھی دیکھیں حضرت امام حسین کی جو شہادت کا فلسفہ ہے نا، وہ بھی ایک خاص پوائنٹ یہ رکھتا ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ چلا ہے کچھ عرصے بعد یا ابھی پتہ چلتا ہے، لیٹس سپوز ایک ہائپوتھیسس قائم کرتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ جنگ ہونے والی ہے. ہم سب پلان کرتے ہیں کہ یار ہم جانے والے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم غازی ہوں گے یا شہید ہوں گے. صحیح بات، ہمیں اس چیز کا نہیں پتا، علم اللہ کے پاس ہے. لیکن امام عالی مقام کی طرف آپ چلے جائیں، امام عالی مقام کو 50 سال پہلے کا پتہ کہ میں نے شہید ہو جانا ہے. اچھا یہ دیکھیں نا، یہ کتنی مجھے 50 سال پہلے میں نے شہید ہو جانا ہے. حضرت ام سلمہ کی احادیث باکثرت روایات موجود ہیں. حضرت ترجمان القرآن آپ کے آل میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے دوپہر کے دن ایک دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو بال مبارک ہیں یہ بکھرے ہوئے ہیں اور چہرہ مبارک گرد آلود ہے. میں نے پوچھا علیہ السلام آپ کہاں سے تشریف لے کر چلے گئے ہیں، کیا معاملہ بنا ہے؟ فرمایا میں کربلا کی سرزمین پر گیا ہوا تھا، ان کے شہیدوں کے خون کو اکٹھا کیا میں نے اس شیشے کے اندر. اب یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ہو جائے، یہ سارے 72 اگر صرف اہل بیت اطہار تھے تو ان کا خون ایک شیشی کے اندر کس طرح اکٹھا ہو گیا؟ یہ غلط فہمی کا ازالہ، کیونکہ شیطان ہے نا، تصرف کر سکتا ہے. تو دیکھیں حدیبیہ کے مقام پر 6 ہجری میں ہم چلے جاتے ہیں. اگر ایک لوٹے سے 1400 صحابہ کو جو ہے وضو کروایا جا سکتا ہے نا جی، تو یہ کوئی ہائپوتھیسس دین جو ہے کوئی جامد نہیں ہے، یہ کوئی ہائپوتھیسس کے اوپر نہیں قائم ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح برہان کی صورت میں واضح کر دی ہے تمام لوگوں کو، اقوام عالم کے لیے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جناب کی شان کو یہ پتہ ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے. آپ راہ عظیمت کے پیکر، شجاعت صداقت کے جو ہیں آپ علم بردار، اس کے حق گوئی کے پیغمبر جو ہیں، آپ مدینہ شریف سے مکہ شریف، مکہ سے جو ہے آپ کوفہ اور کربلا کی طرف جو ہے سفر کرنا سٹارٹ ہو گئے. اور راستے میں لوگوں کو کہہ بھی رہے ہیں بھائی جو ساتھ نہیں جانا چاہتا وہ یہاں پر رک جائے. انسان اس کے اندر ایمبیگوٹی پیدا ہو جاتی ہے، سسپیکشن آ جاتی ہے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، کیوں مجھے روک رہے ہیں، کیا اس طرح. لیکن لوگ بھی ساتھ چل رہے ہیں. پھر ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے فلسفہ شہادت میں، آپ ان کو کہا جاتا ہے کہ رات جو ہے دیے بجا دیے جاتے ہیں، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. تو آگے سے جواب کیا آ رہا ہے، کاؤنٹر جواب کیا آ رہا ہے. دیکھیں ان کی محبت، دیکھیں محبت کا پیک لیول اللہ پاک دلوں کو کس طرح بدل رہا ہے. کیونکہ جو حدیث پاک ہے کہ جو قلب ہے نا یہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ اس کو الٹتا ہے وہ پلٹتا ہے. اس لیے انسان جو ہے ابھی روحانی محفل میں، مجلس میں، اس طرح کے پروگرامز میں جاتا ہے، اس کا دل اللہ کی طرف غالب ہو جاتا ہے، اس کو نیک خیالات آ جاتے ہیں. لیکن جیسے وہ وہاں سے اٹھتا ہے اس کا دل کیونکہ اللہ کے رنگ میں مکمل رنگا نہیں ہوتا،
اس کے اوپر انوار و تجلیات کا پورا جو ہے کور نہیں چڑھا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے. اب 10 دن اور وہ سفر کی آپ جو ہے وہ یاد کریں، اس کو میمورائز کریں. وہ امام عالی مقام کے ساتھ جو وہ وقت گزر رہا ہے، وہ انوار و تجلیات جو آپ کے قلب اطہر پہ اتر رہے تھے، اس کے ذرات جب ان لوگوں کے اوپر پڑ رہے ہوں گے، ان کی کیفیت کیا ہوں گی. اس لیے انہوں نے کاؤنٹر یہ جواب دیا کہ ہم اگر ابھی چھوڑ کے آپ کو چلے گئے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. صحیح بات ہے. تو فلسفہ شہادت جو ہے وہ راہ عظیمت ہے، وہ راہ عظیمت ہے. اسی چیز کو ہم نے نوٹ کرنا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے جا رہے تھے. کیا وہ امارت تھی، کیا وہ دولت تھی، یا وہ حب و جاہ تھی، یا وہ شہرت تھی، یا اپنے نانا کے دین کو بچانا تھا. نانا کے دین کو بچانا تھا. بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے آپ نے اپنے الفاظ کا استعمال کر کے سب کچھ ایکسپلین کر دیا. بہت شکریہ آپ کی زبردست ایکسپلینیشن کا. میرا خیال ہے جب ایک خاتون بیٹھی ہوں تو آغاز آپ سے ہی کرنا چاہیے، لیڈیز فرسٹ کا منتر اپناتے ہوئے. تو آغاز ہم آپ سے کرتے ہیں. جی بالکل، میں ایک منقبت پیش کرتی ہوں. منقبت چلیں. صحیح ضرور. صلی علی نبینا صلی علی محمد. کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے، کوئی مرتضیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے، کوئی مرتضیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھر نہ ہوئی، ایسی نماز پھر نہ ہوئی، کبھی کربلا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور، نہ فاطمہ سی ماں ہے، نہ فاطمہ سی ماں ہے، کوئی فاطمہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. عباس تیرے نام کو میں
से लिखूं वफा से पहले, या लिखूं वफा के बाद, लिखूं वफा से पहले, या लिखूं वफा के बाद, कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद। कितने सितम हुए हैं मोहम्मद की आल पर, कितने सितम हुए हैं मोहम्मद की आल पर, होती रही है इब्तिदा, होती रही है इब्तिदा, हर इंतहा के बाद, कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद, शेरे खुदा नहीं है अली मुर्तज़ा के बाद, कोई नबी नहीं है। कोई नबी नहीं है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज़ आपका, शुक्रिया। समा बांधने के लिए नाज़रीन, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ये लाइन जो है ये बहुत डीप लाइन है और आज इसी पे हम बात कर रहे हैं अपने डॉक्टर साहब से। और अब ये देखा पहले सवाल पे उन्होंने कितने मुफस्सल तरीके से आपने हमें एक्सप्लेन किया। और अब एक और सवाल जो आता है जो कि हम आज के भी माहौल से रिलेट कर सकते हैं, हुसैनियत और यजीदियत, इन दोनों का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें आपसे। और आज अगर इसको रिलेट करें आजकल के दौर से, वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देखें, हुसैनियत और यजीदियत को अगर हम इस दौर से रिलेट करें तो एक बड़ा जामे और वसी वकी जो है ना मजमून बन जाता है। एग्जैक्टली, पूरा एक सब्जेक्ट है जी। क्योंकि सबसे पहले अगर हम इसको एक तफसीर के तौर पर देखें ना इस पहलू को, तो सबसे पहले तो हमें अपने अंदर से जो है ना उन किज़ब को, झूठ को, इफ्तरा को, उस यजीदियत को भी निकालना पड़ेगा। अगर किसी के, अब देखें ये लफ्ज़ मैं ख़ास टर्म बोल रहा हूँ ना, अपने अंदर की यजीदियत, वो ये है कि किसी के ख़िलाफ़ जुल्म नहीं करना, आपने हाथ नहीं उठाना। अब तारीख़ जो है, हम तारीख़ की तरफ थोड़ा सा चलते हैं, इसकी हज़ारों लाखों दास्तानें हैं जो कि हक़ को बातिल के मार्के के साथ भरी पड़ी हैं। आप अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात देख लें, नबी करीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात आप देख लें, आप सहाबा कराम के देख लें, हज़रत अहले बैत अतहार के आप देख लें, बनु उमैया, बनु अब्बास के आप आकर देख लें। हर एक में एक नए से नया पहलू मिलता है। लेकिन हर दौर में जो है हुसैनियत और यजीदियत जो है ना, इसका आपस में आमना सामना आ रहा है। वो क्या है? हक़ और सच, सच का झूठ के साथ एक कंपैरिजन हमने करना है। इवन ये एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं, जब ये कोर्ट्स में जाते हैं तो ये भी हमेशा सच और झूठ की सामना होता है इनके साथ। या झूठ को सच किया जाता है या सच को झूठ किया जाता है। लेकिन एक पार्टी ऐसी होती है जो सच होती है, हक पे खड़ी होती है। बेशक उसको बज़ाहिर जो है फतह हासिल ना हो, लेकिन उसके जो हक के सम्राट ना वो अल्लाह बाद में ज़ाहिर करता है। यही मामला जनाब के साथ है। उन्होंने कितना प्रोपोगेंडा किया अपनी हुकूमत के लिए। आप देखें कि वो मस्जिद नबवी जहाँ 50,000 नमाज़ों का सवाब है, 3 दिन वहाँ नमाज मुअत्तल रही, घोड़े जो हैं 3 दिन उसके ऊपर बने रहे। अब ये तो उसने एक झूठी कार्रवाई कर ली, अपनी यजीज़त का घुमंड, गुरूर, तकब्बुर, अरूज उसने निकाल लिया। अब ज़वाल क्या हुआ? हुसैनियत कैसे गालिब आई? एक तरफ उनके मज़ार अक़दस के ऊपर दूध व सलाम के और गिरिया और जारी के, मुनाजात के,
استجاب کے جو ہیں ہاتھ اٹھائے جاتے تھے. یہ اس لمحے کی بات کر رہا ہوں, اس کیفیت کی, آج کے دور کی نہیں. اس کا آپ اندازہ لگا لیں. تو اسی دور میں یزید کی قبر کے اوپر جو ہے گھوڑے اور اونٹ کی لید اور پیشاب کیا جاتا تھا. تقدیر نے کیسے وائس ورثہ کیا. وہ وہاں تو 3 دن تھا. یہ اس کی قدرت کا انتقام تھا. اس نے اپنا جبر, اپنا ظلم, جو وہ کر سکتا تھا اس نے وہ کر لیا. لیکن وہ حق راہ استقامت, جبل استقامت کے جو لوگ تھے انہوں نے حق کا مظاہرہ کیا. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ جبر سلطان کے آگے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے. تو یہ جو چیز تھی یہ آپ عالی مقام کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی. اب آپ علیہ السلام کو بظاہر جو ہے شہادت نہیں نصیب ہوئی نبی کریم علیہ السلام کی. نان بلیورز کا اگر ہم مستشرقین کا وہ پڑھیں نا, ان کی بکس پڑھیں جو انہوں نے قرآن اور احادیث کے اوپر اعتراضات کیے, ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی, آبجیکشن یہ بھی ہے اس کا. تو اس کو وہ بیچارے ان احادیث کو پڑھ کے وہ مسلمانوں کے ذہن کو ورگلا تو سکتے ہیں لیکن وہ حقیقت سے چشم پوشی نہیں کر سکتے. اب دیکھیں حضرت امام عالی مقام جو ہیں ان کے متعلق نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. اب ظاہری اور معنوی جو روحانی طاقت ہے, وہ ظاہری اور معنوی جو شہادت ہے, وہ جو جناب کو گٹھی میں نصیب ہوئی ہے, کیا اس کا ثواب ان کو نہیں جائے گا؟ ایگزیکٹلی جائے گا. حدیث مبارکہ ہے جو کوئی ایک اچھا عمل جاری کرتا ہے اس کا ثواب صرف نہ اس کرنے والے کو ملتا ہے بلکہ اس جس نے اس کو ایجاد کیا اس کو بھی ملتا ہے. اب جو 50,000 نمازیں ہم مسجد نبوی میں ادا کرتے ہیں اس کا ثواب جو آپ کو اور مجھے مل رہا ہے, اس کا ثواب اگر خادم الحرمین کو مل رہا ہے تو اس کا ثواب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تو مل رہا ہے. خریدی تو انہوں نے تھی نا. پھر اس کا ثواب جو ہے آگے جناب نبی کریم علیہ السلام کو بھی تو مل رہا ہے. کتنا مل رہا ہے واللہ عالم. ہم اس کی جو ہے وہ حد بندی نہیں کر سکتے, نہ ہمارے پاس اس کا کوئی اختیار ہے. ہم ایک ریویو سا دے سکتے ہیں کہ ایسا پوسیبل ہے, یہ پوسیبلٹیز ہیں. تو حسینیت اور یزیدیت جو ہے نا یہ حق و باطل کا مارک ہے. آج کے دور میں کنٹمپریری پیریڈ کو ہم اگر ہم دیکھیں تو ایک صاف سا نقطہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو چیز سچ ہے اس کو بغیر کسی فکر, غم, خوف کے اس کو حق کو بیان کیا جائے. علماء حق جو ہیں آپ اگر جناب, لیکن آج کل یہ بھی ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اکثر حق جب بولا جاتا ہے تو پھر مشکلات تھوڑی اور بڑھ جاتی ہیں. یہ ہو رہا ہے دیکھیں ایگزیکٹلی مشکل تو بڑھے گی. حسینیت درس بھی تو یہی ہے, جابر بادشاہ کر رہا ہے جس کے پاس فوجیں ہیں, طاقتیں ہیں, قوتیں ہیں. وہ مسجد نبوی جہاں پر آپ علیہ السلام کا نفوس قدسی جو ہے بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرتا تھا, اور پورے 22 لاکھ مربع میل جو جن صحابی کریم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیا وہ وہاں پہ اینٹ رکھ کر سویا کرتے تھے. اس مسجد میں 3 دن جو ہے نماز معطل رہی. تو حسینیت دیکھیں نا غالب کیسے ہی آئی. انہوں نے کہا میں نے بیعت نہیں کرنی, تم اس قابل نہیں ہو, تم اس اہل نہیں ہو. تو دوسری طرف امام عالی مقام امام حسن کا آپ عمل دیکھ لیں. 6 ماہ انہوں نے کس طرح وہ عمل کو اپنے نبی کریم علیہ السلام کے نانا کو اس قول کو اس فکر کو اپنایا, اور بعد میں وہ معاملات جو ہیں صحابی رسول کو عطا کر دیے گئے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس لیے صوفیہ نے یہ بھی بحث کی ہے کیونکہ حسینیت و یزید کو پڑھتے ہوئے, کیونکہ تزکیہ نفس ہے نا, تصفیہ قلب ہے, تزکیہ نفس ہے, یہ باطن کا معاملہ ہے. تو سب سے پہلے ہمارا باطن ٹھیک ہوگا تو ہم ظاہر کو درست کریں گے. ٹھیک کہا آپ نے. تو اس میں خاص نقطہ یہ ہے جناب, وہ فرماتے ہیں کہ جن کے ساتھ امام حسن علی مقام نے صلح کی ہے ان کے ساتھ ہم جنگ نہیں کر سکتے, اور جن کے ساتھ امام حسین علی مقام نے جنگ کی ہے ان کے ساتھ ہم صلح نہیں کر سکتے. یہ فلسفہ تصوف ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ امام علی مقام نے جو حق سچ ببانگ دہل پوری امت کو سمجھانے کے لیے آپ نے پیش کیا, اس کے بعد اپنی جان بھی قربان کر دی, اپنے صاحبزادگان کو پیش کر دیا. آپ سوچیں کہ ہمیں اصغر جو ہے وہ کیا مقام ہوگا, گلے میں تیر لگ رہا ہے. صحیح بات ہے. وہ کیا کنڈیشن ہوگی. ہمارا بچہ رات اگر 2 بجے بلبلا اٹھے تکلیف سے, اور ڈاکٹر جو ہم لینے جائیں ڈاکٹر کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے, صبح کے ٹائم پہ جو ہے ڈاکٹر سارے ایکٹیو ہوں گے. تو آپ سوچیں کیا کنڈیشن ہوگی. اور پاکستان میں جس طرح کے سرکمسٹانسز چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ ہم آفیشیل آر میں کام کریں گے, اس کے علاوہ نہیں کرنا تو پرائیویٹ آ جاؤ. یہاں پہ بھی حق و باطل کا مارک ہے. تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے ان تمام چیزوں کو دور کرنا ہوگا جن سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے. وہ رمش لے رہا ہے آپ علیہ السلام کا رول آف ماڈل, اسوہ حسنہ. جب ہم اس کو اپنا لیں گے, ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوگا, ہمارے رہبر ہمارے رہزن نہیں ہوں گے, تب جو ہے یہ قوم درست ہوگی. بالکل صحیح ہے جناب. دیکھا آپ نے کہ حق و باطل کی جنگ میں ہمیشہ فتح حق کی ہوتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ حق کے ساتھ دے رہے ہیں اور چیزیں آپ کے خلاف جا رہی ہیں,
آپ صبر کیجیے, ڈٹا رہیے اس کے اوپر, ڈٹے رہیے اس پہ. انشاءاللہ آپ کو اپنی منزل یعنی تو آگے تو مل ہی جائے گی, مل کے رہے گی, ملتے رہے مل کے ہاں, رہے گی. یہ اللہ کا قانون فطری ہے, صحیح بات ہے, مل کے رہتی ہے, اس کا امپیکٹ آتا ہے. اگر کام کیونکہ انسان جو ہے نا یہ جلد باز ہے, سرکش ہے, باغی ہے, فوری کہتا ہے میرا کام فوری ہو جائے, فوری رزلٹ. اس طرح نہیں ہوتا. اگر رزلٹ نہیں ملتا اس کا امپیکٹ آئے گا. ہماری بعض ایسی دعائیں ہیں ہم احباب کی, ہم مانگتے ہیں, ہماری اس وقت قبول نہیں ہوتی, لیکن جب بروز قیامت ہوگا یا حشر ہوگا, یہ تو میں ہائیسٹ دعاؤں کی بات کر رہا ہوں. انسان دعا کرے گا, حسرت کرے گا, اے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی, کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی. یہ دیکھیں ایک فلسفہ وہ ہے جو یوم حشر کا دیا جا رہا ہے, ایک فلسفہ دنیا کا دیا جا رہا ہے. اس لیے انسان جلد باز ہے, اس کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, اس کو استقامت کرنی چاہیے. آخری بات اس میں نوٹ یہ آپ کو کرواتا جاؤں, خواجہ محمد معصوم سرہندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اپنے مکتوبات میں کہ الاستقامہ فوق الکرامہ, کہ 1000 کرامت ہو اور ایک استقامت ہو. اچھا, آپ امام عالی مقام کو دیکھیں نا, کیا دنیا میں بشارت نہیں دے دی گئی تھی کہ تم جنتی نوجوانوں کے سردار ہو؟ دی گئی تھی. تمام جتنے بھی نوجوان جنتی ان کے یہ سردار ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ نے استقامت اختیار کی. یہاں پر اولیاء اعظام جو ہیں ہمارے پنجاب کے, علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں, خاک پنجاب عظم او زندہ گشت, صبح ما از مہر او تابندہ گشت, کہ اے سید علی بن عثمان حجویری حسنی حسینی, تو صرف افغانستان سے چل کر پنجاب میں آیا, تیرے قدم لگے ہیں, تیرے پاؤں کے پنجتن کے صدقے پوری دھرتی پہ فیض و فیض مالا مال ہو گیا ہے. تو یہ تو اولاد ہیں ان کی, امام عالی مقام کی اولاد ہیں. اولاد کا یہ حال ہے تو امام کا کیا شان ہے. صحیح بات ہے, زبردست ہو گیا. جی جناب, اب آپ کی طرف چلتے ہیں اور ہم فیضیاب ہونا چاہیں گے آپ کی آواز. میں ایک خوبصورت, میں جس طرح حضرت صاحب نے بہت ساری خوبصورت باتیں کی, پہلے میں کچھ اور پڑھنا چاہ رہا تھا, لیکن ان کی جو گفتگو سے اب میں ایک اور منقبت ہے, بڑی مشہور زمانہ کلام ہے, تو میں چاہوں گا کہ میں زیر سماعت وہ کروں آپ کے. میں تو پنجے تلنے کا غلام ہوں, میں تو پنجے تلنے کا غلام ہوں, میں تو پنجے تلنے کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجے تلنے کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو رسول سے, میرے منہ سے آئے مہک صدا, جو میں نام لوں تیرا جھوم کے, میں تو پنجے تلنے کا غلام ہوں, میں تو پنجے تلنے کا غلام ہوں. مجھے عشق سر و سمر سے ہے, مجھے عشق سارے چمر سے ہے, مجھے عشق اڑ کے وطن سے ہے, مجھے عشق اڑ کی گلی سے ہے, مجھے عشق ہے تو علی سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسین سے, مجھے عشق شاہ زمر سے ہے, میں تو پنجے تلنے کا غلام ہوں, میں تو پنجے تلنے کا غلام ہوں. ہوا کیس تر سے وہ سر جدا, جہاں عشق ہو وہی کربلا, میری بات انہی کی ہی بات ہے, میرے سامنے وہی
ذات ہیں وہی جن کو شیر خدا کہیں جینے باب سلیم علا کہیں وہی جن کو ذات علی کہیں وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں. کیا خوبصورت انداز آپ کا. میرے خیال ابھی ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں ساتھ ہی کہ آپ کب سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بھی کچھ نہیں سن سکے, پھر ہم آتے ہیں بعد میں سر آپ کی جانب. تو آئیے آپ کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ ایک بڑا خوبصورت منقبت ضرور ضرور سننا چاہیں گے. علامہ منقبت صاحب جیسے واقعہ کربلا بیان کر رہے تھے, اسی کے حوالے سے چند اشعار آپ سب کی سماعتوں کی نظر. آیا نہ ہوگا اس طرح ایسا شباب ریت پر, آیا نہ ہوگا اس طرح ایسا شباب ریت پر, گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر, گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر, جان بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا, جان بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا, قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر, قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. اجاز بھائی شعر ہے جو آپ سب کی, کہ عشق میں کیا بچا عشق میں کیا لٹائیے, آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر, آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر, اور جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے
سے بڑھ کے ایک دیا، سب نے جواب ریت پر۔ اور یہ میرے کلام کی جان شعر کہ ترس حسین آب کو میں جو کہوں تو بے ادب، ترس حسین آب کو میں جو کہوں تو بے ادب، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکر کھاتا پانی۔ مشق لیے حضرت عباس کی دیکھیے، نہر قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی۔ ارے کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ اور آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور اس کو سن کے تو سب آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور سب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور شور، صحیح بات ہے۔ ایک اور سوال، راہ رخصت اور راہ عزیمت دونوں میں کیا فرق ہے؟ شریعت مطہرہ میں نا یہ ان دو جو آپ نے پوائنٹس آؤٹ کیے ہیں اس کے اوپر بڑی مباحث موجود ہیں۔ کسی بھی لحاظ سے انسان کی حیات میں جو ہے نا، ایک عام کامن مین ہو اس کے لائف میں اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں نا تو تب دو طرح کے راہ متعین کیے جاتے ہیں، ایک ہے راہ رخصت، ایک ہے راہ عزیمت۔ راہ رخصت تو یہ ہے نا کہ حکمران ظالم ہے، معاشرے کی ابتری حالت ہے اور کوئی حق بات کہنے کو روا نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ نے اس کا مفہوم ہے کہ ایک کام وہ ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں، ایک چیز وہ ہے جو آپ اپنی زبان سے اس کو کہہ سکتے ہیں، ایک وہ چیز ہے کہ انسان آج کے اس میں جدید دور میں ایسا مٹیریلسٹک ہوا ہے کہ وہ قرآن و سنت سے اتنا دور ہو چکا ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہ اب زبان سے کہنا کہ دور کی بات اب دل میں بھی برا نہیں جانتا۔ ہاں یہ بھی ہے، یہ سب سے ایک کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ برا ہوتا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم دل میں بھی یہ برا نہیں کہتے، جی یہ برا نہیں ہے۔ نہ ہم اس طرح کے کوئی لائے عمل طے کرتے ہیں، نہ ہماری کوئی اسٹریٹجیز ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، روزمرہ کی زندگی ہو، ہمارے انسٹیٹیوشنز ہوں یا ہمارا کوئی بھی نیٹ ورک ہو، اس میں چیز بڑی ڈیپلی فال کرتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری طرف آ جاتا ہے راہ عزیمت۔ راہ عزیمت جو ہے یہ بہادروں، حق کے دائیوں کا جو ہے شیوہ ہے۔ اس میں حالات جتنے پرفتن ہوں، ناسازگار ہوں اور جبر و تشدد کے معاملات چل رہے ہوں تو اس میں پھر صرف بڑا نہیں، اس میں چھوٹے سے چھوٹا بھی جو ہے اس کے اوپر یہ فرض اور بعض کنڈیشن میں واجب، بعض محققین نے فرض کہا ہے اور بعض نے واجب کہا ہے، اس کے اوپر یہ نافذ العمل ہو جاتا ہے کہ وہ حق کی صدا کو بلند کرے۔
ٹھیک ہو وہ باہر نکلے. اگر وہ باہر نہیں نکلے گا اس کے معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس ظالم کی جگہ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ تو حدیث مبارکہ ہو گئی نا. اب آپ دیکھیں کہ اگر اس کو فلسفہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم صورت میں اس کو ہم دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ راہ عظیمت میں سب سے پہلی آپ نے جو آپ کی اسٹریٹجی ہے, صرف آپ خود نہیں چلے, 72 جانثاروں کا قافلہ ہے, پھر اس میں سب سے ایٹ لیسٹ جو سب سے ینگسٹ ہیں, ینگر نہیں ینگسٹ ہے, ان کو بھی لیا ہے, اور سب سے جو اولڈسٹ ہیں ان کو بھی لیا آپ نے. ایون اس میں جو سکھ بیمار ہیں شدید, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ ان کے چل رہے ہیں. پھر وہ بعد میں ایک علیحدہ میٹر ہے کہ وہ بیمار ہوتی ہیں, وہ جنگ میں شہید نہیں ہوتے, وہ جو ہے اللہ پاک نے ایک پوری حکمت چلانی تھی, اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذریعے جو ہے چلانا تھا, ایک پورا میکانزم تیار کیا ہوا تھا. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ اس راہ عظیمت میں جناب کا جو جن شدید سرکمسٹانسز میں جو فنکشن رہا ہے وہ اتنا کہ سپرلیٹو ہے کہ آپ نے یہ پرواہ نہیں کی کہ آگے ہزاروں کی تیروں کی بوچھار میں ننگ بھوک افلاس ہوگا, پانی نہیں ملے گا, حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے جو ہے علمدار کے جو ہیں یہ کب بازو کاٹ دیے جائیں گے, بیٹوں کی شہادت ہو جائے گی, پھر بیٹے کا لاشا پکڑ کے اندر بھی لائیں گے, پھر ایک آپ خطبہ بھی دیں گے, پھر نماز کی ادائیگی بھی ہوگی, پھر حالت سجدہ میں آپ کی گردن بھی کاٹ دی جائے گی. ایک طرف مقام شہود نصیب بھی ہو رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہونا ہے, جو کہ میرے نانا جان نے آج سے 50 سال پہلے مجھے بتا بھی دیا تھا, اور یہ سارا معاملات وقوع پذیر ہوں گے, اور سب کچھ پتہ بھی ہے. اور راہ عظیمت میں آپ کس طرح چل بھی رہے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حدیث مبارکہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو ان چیزوں کا جو اس نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں, پھر اس کے بعد اللہ کا شکر اس لیے بھی ادا کرو اور اس سے محبت کرو کہ میں تم لوگوں کا نبی بن کر آیا ہوں, اور پھر مجھ سے بھی محبت اور اللہ سے محبت اس لیے بھی کرو کہ میری اہل بیت جو ہے تم لوگوں کے لیے مینار نور ہے. اب آپ دوسری حدیث پاک کی طرف آ جائیں, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. اور سینڈ جزیدیت راہ عظیمت کے جو معاملات ہمارے چل رہے ہیں, خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں. حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس تشریف لے کر آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایک مسئلہ درپیش ہے, حل فرمائیے. فرمایا پوچھو کیا بات ہے. فرمایا کہ جب ہم قریش کے لوگوں سے ملتے ہیں نا تو یہ آج کے لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ جب ہم قریش کے لوگوں سے ملتے ہیں نا تو وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے خندہ پشانی سے, بڑے خوبصورتی سے, بڑے ہنس کے ملتے ہیں, ہنس مکھ ہو کے ملتے ہیں. لیکن جب ہم ان سے ملتے ہیں نا ان کے چہروں پہ سختی آ جاتی ہے, وہ ہم سے ٹھیک طریقے سے نہیں ملتے. تو آپ علیہ السلام کا ریئیکشن آگے سے یہ تھا, آپ نے جلال فرمایا, آپ کو چہرے مبارک کی جو ہے رنگت سرخ ہو گئی. آپ نے فرمایا اللہ کی ذات کی قسم ان لوگوں کے سینوں میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ میری اہل بیت کے ساتھ دل و جان سے محبت نہ کریں. اب آپ دیکھیں کہ اس راہ عظیمت کو کیا سامنے والے مسلمان نہیں تھے, کلمہ گو تھے, کلمہ پڑھنے والے تھے, قال و قال رسول اللہ کی صداؤں کو بلند کرنے والے تھے. جب جناب کی شہادت ہو رہی ہے تو کیا اذان نہیں ہو رہی تھی؟ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ آپ دیکھ لیں, جب خطبہ دیا جا رہا ہے اس یزید بدبخت کے جو ہے دربار میں, تو کہا جا رہا ہے کہ میری آواز ہے جو تم لوگ سن رہے ہو. فرمایا یہ دیکھو یہ اذان کو سنو جو میرے نانا کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. یہ راہ عظیمت تھا نا. تو اب آپ دیکھیں راہ عظیمت کی وہ سپرلیٹو ڈگری کس طرح فال کرنے لگی ہے اہل بیت کے اوپر, کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نالیوں میں, جن کی جسم اقدس میں خون علی گردش کر رہے, اور جنہوں نے فاطمہ الزہرا کی گود میں جو ہے پرورش پائی ہے, جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے مبارک کے اوپر سواری کی ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کو چوس کر گٹھی بھی جو ہے وہ لی ہے. اب جس کی گٹھی میں جو ہے راہ عظیمت کا جو ہے وہ درس پلایا جا رہا ہو تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ان معاملات میں وہ راہ رخصت کو اختیار کر لے؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ راہ عظیمت تھا جناب نے تمام امت مسلمہ کو اور تمام آنے والے اقوام عالم کو یہ سبق دے گئے کہ جو اس راہ عظیمت پر چلے گا مشکلات بھی آئیں گی, مصائب بھی آئیں گے, ستم بھی آئیں گے, لیکن جیت بالآخر حق کی ہوگی. اور بات ہمیشہ حق کی ہونی چاہیے اور حق کی ہی جیت ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا سے پہلے کہ آپ کو ہم ودا کریں, ہم ایک آپ سے کچھ اور بھی سننا چاہیں گے کیونکہ اتنی اچھی انہوں نے ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ اس سما کو ساتھ آگے کے بات. بالکل ایسا ہی ہے کہ سب نے پریپریشن کوئی اور کی تھی, لیکن وہی نا ایسے انہوں نے وہ سما باندھ دیا کہ اس کے اکارڈنگ ہی مائنڈ میں کلام جو ہے شاعری اتر رہی ہے. ضرور ہم سننا چاہیں گے.
سخا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ یہ شب ہے بیمار کی سویرا ان کا نوکر ہے، یہ شب ہے بیمار کی سویرا ان کا نوکر ہے، یہ جب چاہیں اثر کر دے، یہ جب چاہیں اثر کر دے، گھٹا ان کی وراثت ہے، یہ جب چاہیں اثر کر دے، ضیاء ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، گواہ قدسی ہے اے لوگو، گواہ قدسی ہے اے لوگو، حیا ان کی وراثت ہے، گواہ قدسی ہے اے لوگو، حیا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت
विरासत है, अली के हैं ये घर वाले, वफा इनकी विरासत है। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। अली के हैं ये घर वाले, वफा इनकी विरासत है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। बहुत शुक्रिया। कोई पैगाम देंगी आप हमारे तमाम व्यूअर्स को? बस मेरा यही पैगाम है कि इन दिनों का एहतराम करें, सही बात और है। ज़्यादा से ज़्यादा अहले बैत के लिए और जितने भी हमारे लवाहिकीन इस दुनिया से चले गए, शहदाए करबला के तुफ़ैल, अल्लाह सबको दरजात में बुलंदी अता आमीन। फरमाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र और इज़कार में मशगूल रहें, यही मेरा बहुत पैगाम शुक्रिया, है। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हुसैन से अदावतें न कर, हुसैन से अदावतें न कर, इस तरह बगावतें न कर। हुसैन से अदावतें न कर, हुसैन से अदावतें न कर, इस तरह बगावतें न कर, इस तरह बगावतें न कर। हुर को देख छोड़ दे यजीद, हुर को देख छोड़ दे यजीद, कुफ्र की क़यादतें न कर, कुफ्र की क़यादतें न कर, इस तरह बगावतें न कर। और सीख ले कुरान हुसैन से, सीख ले कुरान हुसैन से, हाँ सीख ले कुरान हुसैन से, अरे सीख ले कुरान हुसैन से, बेहुनर तिलावतें न कर, बेहुनर तिलावतें न कर, इस तरह बगावतें न कर। और ठहर जा दरे हुसैन पर, ठहर जा दरे हुसैन पर, हाँ ठहर जा दरे हुसैन पर, अरे ठहर जा दरे हुसैन पर, दर बदर मुसाफतें न कर, दर बदर मुसाफतें न कर, इस तरह बगावतें न कर। हुसैन से अदावतें न कर, इस तरह बगावतें न कर। जिहाद कर हुसैन के लिए, जिहाद कर हुसैन के लिए, जिहाद कर हुसैन के लिए, अरे जिहाद कर हुसैन के लिए, रायगा शहादतें न कर, रायगा शहादतें न कर, इस तरह बगावतें न कर। हुसैन से
عداوتیں نہ کر، اس طرح بغاوتیں نہ کر۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے اس چنگ کا آغاز کیا اپنی آواز میں۔ ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور ہماری مہمان نے، جو کہ حمد و ثنا کریں گی، ثنا خواں ہیں، بہت اچھا ان کی آواز میں بھی ایک بہت کہتے ہیں نا کہ سن کے ان کو بھی جب بھی کچھ پڑھتی ہیں تو سیدھا دل پہ جا کے اثر کرتا ہے۔ فاخرہ مشتاق جی نے ہمیں جوائن کیا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا ہمیں۔ نہیں، آپ کی مہربانی ہے، آپ لوگوں نے پھر ایک موقع دیا، بخشش کروانے کا ذریعہ بنا۔ بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ آنے کا، Thank you۔ بہت بہت شکریہ سر۔ بہت سارے کویسچنز بھی آ رہے ہیں آپ کے لیے، اور ایک اور بڑا اچھا سوال آیا ہے کہ فضائل امام حسین قرآن اور احادیث کی روشنی میں، اس پہ کیا کہیں گے آپ، نظر ڈالیں گے کیسے؟ جی میرے محترم، اس میں اور یہ بڑا ایک جامع سوال ہے مجھے جی لگتا ہے نا، یہ بھی بالکل۔ واسٹ کویسچن ہے۔ اس کے اوپر اگرچہ ہم پہلے تھوڑا سا میں ہاں لیکن کر چکے ہیں، ہاں لیکن ہوں، پھر بھی تھوڑا ایڈیشنل اگر اس آپ میں پوائنٹس ہم دیکھیں کہ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا نا قرآن و حدیث عام فہم سمجھانے کے لیے ایک عام کامن مین کو کہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، نہ صرف اس جہان میں بلکہ اگلے جہانوں میں، صحیح، تو وہ یہ ہے کہ آپ نواس رسول اعظم علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ صرف یہ ایک جملہ ہی جو ہے نا کوزے میں دریا کو بند کر دینے کے مترادف یہی ایک ہے بہت جی، کہ جن کی رگوں میں حضرت شیر مردہ شاہ یزدہ کا خون دوڑ رہا ہے، اور وہ فرزند لخت جگر حضرت سیدہ طیبہ، اس کائنات کی جو افضل ترین مخلوق فاطمۃ الزہرا، ان کی جگر گوشیں ہیں، پھر ان کی وہ ایک خاص نسبت رکھنے والے اس وجود مسعود کی جن کو کائنات کی جان جہان کہا جاتا ہے، یعنی ہمارے نبی کریم علیہ السلام، ان کے آپ نواسے ہیں، اور ان کے کندھوں پر بیٹھ کر آپ سواری کر رہے ہیں اس بار ولایت کے۔ وہ تمام شش جہت، یہ خاص انٹرپریٹیشن ہے جو کہ صوفیہ کے ہاں یہ رمز بولی جاتی ہے صحیح، کہ وہ 6 میتھڈولوجی، وہ ٹریڈیشن، اٹریکشن جو ہے وہ آپ اپنے اندر اس کو لے رہے ہیں بذات خود نبی کریم علیہ السلام سے۔ صحیح، یعنی کہ امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک سوال پوچھا گیا، امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز افضل ہیں؟ اچھا، شان بتانے لگا ہوں نا۔ انہوں نے جواب کیا لکھا، بڑا قابل غور ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ نے جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ غزوات میں گھوڑا دوڑایا ہے، جو جنگوں میں گھوڑا دوڑا ہے، اس گھوڑے کے دوڑنے سے جو ذرے اس گھوڑے کی ناک کی نتنوں کے اندر گئے ہیں، وہ ذرہ بھی عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے۔ اگر ان کو یہ شرف صحابی رسول ہونے کی وجہ سے مل رہا ہے، تو آپ امام عالی مقام کا مقام دیکھیں کہ جناب کو نفس رسول ہونے کی وجہ سے کیا مقام مل رہا ہے۔ صحیح بات ہے، آپ کی شان مراتب بھی علیحدہ ہے، ہم شان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کی جناب کی جو شان ولایت ہو یا کمالات نبوت کا وہ عتم ہو جو جناب کے اندر ظاہر ہو رہا ہے، یہ فلسفہ قربانی ہو یا حدیث کی آپ نے ذکر کی، مجھے ابھی یاد آ گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال کس طرح مقبول ہوں، ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ اعمال مقبول ہو جائیں؟ ٹھیک، تو فقہا نے جو بعد میں اس کے اوپر تمہید باندھی ہے وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ تو حدیث پاک ہے کس کی؟ صحیح بخاری کی، مسلم شریف کی، موطا امام مالک کی، بہقی کی، سنن کبریٰ کی، ٹھیک، یہ متفرق طریقے سے اس کے اندر روایت ہوئی ہے۔ صحیح ہے، تو لکھتے کیا ہیں کہ آپ نے روایت، تم اے ابو ہریرہ تم پھر یہ کہو کہ اے اللہ تو برکت اور درود بھیج محمد پر، اور تو برکت اور درود بھیج آپ کی ازواج پر، تو برکت اور درود بھیج اس کی ذریت پر، آل اطہار اہل بیت پر۔ جس طرح تو نے برکت بھیجی اور درود بھیجا میرے جد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اور ان کی ازواج پر اور ان کی اہل بیت کے اوپر، ٹھیک ہو گیا، ان کی ذکر کے لیے دیکھیں نماز تب تک کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی جب تک ہم آل بیت اطہار کے اوپر، آپ علیہ السلام کے اوپر درود و سلام کی تقدیس نہ کر دیں۔ جب تک یہ فانی دنیا قائم ہے آپ کے اوپر درود و سلام کے گجرے جو ہیں یہ چلتے رہیں، چاہے وہ آیت تطہیر کی صورت میں ہو، چاہے وہ آپ علیہ السلام کی شان بازبانی کی صورت میں ہاں ہو۔ یہ تو اب رہیں گے، یہ صحیح بات ہے، اس فانی دنیا کی یہ تو رہنے ہیں نا، چیزیں رہیں کوئی گی شک ہی رہیں نہیں گی۔ ہے اس بارے میں۔ ہمارے اوپر کیا لازم ہے اس دور میں، اس نازک دور میں، کہ ہم نے حسینیت کو یا آپ کی محبت کو کس طرح اجاگر کرنا ہے
آپ کے قول و فعل اور عمل کو اپنا کر ہم نے حسینیت کو زندہ کرنا ہے. جی ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. آنے والی دنیا تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ فلسفہ دے کر چلے گئے, اگر میرے ساتھ محبت کرنی ہے تو کوئی نماز بھی قضا نہ ہو چاہے گردن کٹ رہی ہو. فرض العین, فرض کفایہ کی بات نہیں ہو رہی, کفایہ تو دور رہ گیا ہے, فرض العین کی بات ہو رہی ہے. اگر میرے ساتھ محبت ہے گردن دیکھ لینا, چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا بندہ ہو, وہ اس بات کے اوپر راوی ہے, وہ قائم ہے, وہ شاہد بھی ہے, وہ برہان بھی پیش کرتا ہے کہ آپ کی جو شہادت ہے وہ حالت سجدہ میں ہوئی ہے. صحیح ہے. تو امت کس حال میں جا رہی ہے؟ یہ محبت کا کون سا تقاضا ہے؟ ضرورت ثمر کی بھی ہے. ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے, ہمیں یہ بھی غور و فکر کرنا ہے کہ آپ کے وہ فرامین, آپ کے وہ اقوال, آپ کی وہ نصائح, اس کے اوپر ہم کس طرح سے عمل کر رہے ہیں. دیکھیں حضرت حور جو ہیں ان کو امتیازی مقام کس طرح حاصل ہو رہا ہے؟ صرف آپ کی صحبت اقدس اور آپ کے ساتھ جا ملنے کی صورت میں. وہ حق باطل سے علیحدہ ہو گئے, وہ حق کے ساتھ جا کے مل کے امر ہو گئے. کوئی بھی مکتبہ فکر کا بندہ ان کی تذلیل نہیں کرتا, ان کی تحقیر نہیں کرتا, ان کو برا نہیں جانتا. اور دوسری طرف یزید ملعون بدبخت کو دیکھ لیں آپ, اس کے متعلق کیا کلمات ادا کیے جاتے ہیں. تو یہ ہمیں اس دور کے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہم وہ فرائض, وہ سنن, وہ واجبات جو ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے شریعت مطہرہ کی صورت میں بیان کیے ہیں اور جن کو عملی جامہ جناب نے اپنی جان دے کر پیش کی ہے, اس کو اپنانے میں ہی ایک حقیقت ہے. صحیح بات ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اور اب چونکہ آپ آئی ہیں تو کچھ آغاز آپ سے کرتے ہیں, اس پر ہم آپ کے پاس جائیں گے. ٹھیک ہے, مولا حسین کی شان میں بیان کرنے لگی ہوں. کرم کی انتہا حسین ہے, ایسا بادشاہ حسین ہے. یہ بات کس قدر حسین, یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے, یا حسین ہے, میرا رہنما حسین ہے. کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے, جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ, یہ ہو چکا ہے فیصلہ, نہ کوئی دوسرا خدا, نہ کوئی دوسرا حسین ہے, یا حسین ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ, دوسرا کوئی نہ مصطفیٰ, نہ کوئی دوسرا حسین ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ, دوسرا کوئی نہ مرتضیٰ, نہ کوئی دوسرا حسین ہے, یا حسین ہے, میرا رہنما حسین ہے. وہ جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے, یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے. حسن کا پہلا ہم سفر, حسن کا پہلا ہم سفر, علی کا دوسرا پسر, امام تیسرا حسین ہے, یا حسین ہے, امام تیسرا حسین ہے.
کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یہاں وہ ہوگا حشر میں کہ الحفیظ علامہ جہاں بھی چھپنا چاہو گے جہاں بھی چھپنا چاہو گے کہیں بھی بچ نہ پاؤ گے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے یا حسین ہے ہر جگہ میرا حسین ہے یا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے یا حسین ہے ہم سب کا بادشاہ حسین ہے ہم سب کا بادشاہ حسین ہے. بہت شکریہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. اچھا ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا, لیکن ایڈوکیٹ آپ کے پاس بہت سارے کیسز بھی آتے ہوں گے جنہوں نے بات کی تھی انہوں نے کہ حق و باطل کی جب بات کرتے ہیں تو کچھ کیس کچھ ڈیفینیٹلی وکیل تو ہیں اور ڈیفینیٹلی کیس آپ کیسے انکاؤنٹرز دیکھتے ہیں؟ ہماری عوام جو ہے وہ کس حد تک اب تک روشناس ہو گئی ہے حق و باطل کی اس ڈفرینشیشن سے؟ میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. جب نعت خوانی کی فیلڈ میں نے جب جوائن کی وکالت تو میرے ہی پروفیشن کے لوگ مجھے کہا کہ یار آپ کس شعبے میں چلے گئے ہو, کس ڈپارٹمنٹ میں چلے, وہاں تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے. صحیح بات ہے. اچھا میں نے وہاں پہ جب ہم اس فیلڈ میں آئے نا تو مجھے پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا اس کے بارے میں. جیسے ہی میں نے یہاں پہ انٹرسٹ ہوا ہوں اور میں نے دیکھا ہے اس کو اندر پریکٹیکل لائف میں نے اس میں آیا ہوں, اور یہاں پہ جتنا اس کو برا کہا جاتا ہے نا یہ اتنا برا ہے نہیں, یہ بہت مقدس پیشہ ہے. وہ تو ہے فار شیور. اور یقین کریں میں بہت ساری میری دوستوں کے ساتھ بحث ہوتی تھی اسٹارٹنگ میں, اب نہیں الحمدللہ وہ سمجھ گئے اس چیز کو کہ یہاں پہ قانون کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ جی جج کو پتہ نہیں ہوتا, جج کو سارا کچھ پتہ ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی وہ صحیح فیصلہ نہیں لیتا. لیکن دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو جج ہوتا ہے نا, جج اس نے اکارڈنگلی جو اس کے پاس کانسٹیٹیوشن ہے نا اس کے حوالے سے اس نے جو بھی فیصلہ دینا ہے وہ, اگر میں فرض کریں میں جج ہوں, ٹھیک ہے, اب میں جج ہوں, مجھے پتہ ہے یار یہ فلانا بندہ کرمنل ہے یا اس بندے نے یہ فنس کیا ہے, مجھے پتہ ہے. لیکن بات کیا ہے جب ایویڈنس آپ کے پاس آتے ہیں, جب آپ کے پاس بہت سارے شواہد ہیں اور گواہان, میں نے جو فیصلہ کرنا ہے نا اس پہ کرنا ہے. تو اس وجہ سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کچھ لائرز جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز اسی کانسٹیٹیوشن سے اس نے اس کو حق کو باطل کرنا ہے اور دوسرے نے بھی اسی باطل کو حق پہ کرنا ہے. تو یہ مائنڈ کی بات ہوتی ہے, یا وہ اس میں سے وہ باریکیاں نکالتے ہیں, ہر بندہ اس میں سے پوائنٹس نکالنے ہوتے ہیں, اس نے جو بھی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. تو دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ سب سے چھوٹی سی میں بات کروں گا, آپ کے توسل سے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو لائر جو جب کیس سامنے لے کے آتا ہے نا, اس سے سب سے جو بڑی بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پولیس میں جو ایف آئی آر ہوتی ہے. اچھا ایف آئی آر سے ہی سارا کیس آگے چلتا ہے. اگر ایف آئی آر میں جو آپ ڈال دیں اب اس کا بھی وہ بلیم جو ہے وہ کلا پر آ جائے. صحیح بات ہے کہ کہانی ہو جائے, لیکن بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ ڈیفینیٹلی یہی سلسلہ ہے, اور اگر ہم ریلیٹ کریں چیزوں کو نئے سلسلوں میں بالکل ایسا ڈیفینیٹلی ہم معلوم کرتے ہیں. ہر جگہ پر حالات کچھ ایسے جگہوں پہ کشمیر دیکھ لیں, فلسطین دیکھ لیں, ہر جگہ پہ جنگیں اور آپس میں وہ سب ایک جاری و ساری ہے. فلسفہ شہادت کا جب ہم ایک نام لیتے ہیں نا, فلسفہ شہادت, تو یہ بھی ایک ڈیپتھ کا جملہ ہے, جبکہ دو الفاظ ہیں جس میں بہت گہرائی ہے. تو سر فلسفہ ہم حالانکہ باتیں بہت ساری پہلے کر چکے ہیں, کہیں نہ کہیں سے بات دوبارہ وہ آ جاتی ہے, لیکن چونکہ ٹرمز ایسی ہیں جن کی ایکسپلینیشنز ہم سب ہمارے را مائنڈز مانگتے ہیں. تو فلسفہ شاید کچھ کہیں گے چاہیں گے آپ؟ ایگزیکٹلی یہ کیا فلسفہ ہے؟ یہ اسی طرح جس طرح کے کرنٹلی برننگ ایشوز چل رہے ہیں, ایگزیکٹلی میں اسی سے ریلیٹ کرنا چاہ اللہ رہا تھا. پاک نے جناب کی شہادت کو ایک ایسا برننگ ایشو دیا ہوا ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے ہے. وہی نا, وہ تو رہے گا. جو بندہ بھی ہے اس کو محبت جو ہے آپ سے کرنا اور ان کے دلوں میں اس کی شناوری کرنا لازم و ملزوم ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. جب تک وہ فلسفیکل میتھڈولوجی کو نہیں اڈاپٹ کرے گا, اور اڈاپٹ کرنے کے بعد اس کو امپلیمنٹ بھی نہیں کرے گا, کام نہیں چلنا, اس کا کام ہی نہیں چلنا. دو چیزیں ہیں, اڈاپٹ کرنا اور امپلیمنٹ کرنا, یہ دو متفرق چیزیں ہیں. میں اس کو آپ کو تھوڑی سی اور جہت سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں ایک انسان ہے نا, کامن مین,
اس کی زندگی میں 2-3 طرح کی چیزیں آتی ہیں. ایک صبر آتا ہے, ایک توکل آتا ہے, ایک رضا آتی ہے. صبر میں بھی 3-4 قسم کی قسمیں ہیں. صبر اللہ, صبر اللہ, صبر اللہ, صبر مع اللہ. مطلب اللہ کے لیے صبر کرنا, جو حلال و حرام چیزیں اس سے بریک لگا دینی, یار یہ منع ہے اسی ہم نے نہیں کرنا. ایک چیز یہ صبر اللہ, جو کچھ تقدیر میں مقدور میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم راضی ہیں, اس پہ صبر کر رہے ہیں. ایک ہے صبر مع اللہ, جو وہ کر رہا ہے ہر آن ہر فان, اس کا قلب اس کی طرف توجہ کی طرف ہی ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی کمنٹس کوئی بات نہیں کی جا سکتی. اب آپ آ جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پہ. آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام جلوہ فروز ہیں, تو جناب کہتے ہیں کوئی خواہش, فرمایا نہیں. آگ سے بچنے کے لیے فرمایا کوئی بات نہیں. کوئی اور چاہت, فرمایا جس نے تجھے بھیجا ہے نا, یہ کی پوائنٹ ہے, جس نے تجھے بھیجا ہے نا وہ میری حاجت کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. آف کورس. اب دیکھیں وہ انبیاء ہیں. اب یہاں پر محدثین نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ وہ مقام دائرہ رضا میں گرفتار تھے. وہ دائرہ ازمائی سے دائرہ رضا میں, رضا کیا ہے؟ مولا جو تو کر رہا ہے, جیسا کر رہا ہے, جو بھی ہے بس راضی بر رضا. اس میں کسی قسم کی چرا انجا انجا دس ڈیٹ ڈبلیو وچ وٹ کوئی کویشچن نہیں ہے, کوئی ڈبلیو کویشچن نہیں ہے. اب آ جائیں جناب کے اوپر. اب وہ فلسفہ تھوڑا سا اور میں ایک چیز کا اور ایڈیشن کر دوں آپ کو. فلسفہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام, وہ 10 ذی الحج کو کی جاتی ہے, اینڈ آف دا منتھ ہے اسلامک کا, ٹھیک ہے, اور 10ویں روز کی جاتی ہے. وہاں پر جناب کو آزمائش سے گزارا جاتا ہے, اس کے بعد مینڈا آ جاتا ہے, جناب کلیئر اللہ پاک ان سے راضی ہو جاتے ہیں. 3 بار کنکر بھی مارے جاتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. یہاں سے سٹارٹنگ آف دا منتھ ہے محرم, یہاں پہ 10ویں محرم ہے. وہ 10 ذی الحج ہے, یہ 10ویں محرم ہے. وہاں پہ جلیل القدر جو ہے نبی کا وہ معاملہ کیا جا رہا ہے, جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جد میں سے ہیں, جد الانبیاء ہیں نا, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام بھی, ان میں سے ایک لڑی سیدھی چل رہی جو عدنان اور پھر حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک آ رہی ہے. اب آ جائیں امام عالی مقام کے اوپر. آپ کا فلسفہ شہادت کیا ہے؟ آپ کو 50 سال پہلے کا پتہ ہے, ان کے نانا جان نے منوان بتا دیا ہے. پھر ان کی ہماری ماں اور جناب کی مومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ وہ حیات ہیں اس وقت تک, جب آپ کو شہید کیا جاتا ہے اس وقت تک حیات ہے. پھر آپ دیکھیں اس راہ عظیمت کو آپ جناب پکڑ لیتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے شہید بھی کر دیا جانا ہے. مسلم کی بھی شہید ہو گیا, اور بھی میرے پاس آ گئے ہیں, میرے بیٹے کو بھی شہید کر دیا, عباس بھی شہید ہو گئے ہیں, علی اصغر علی اکبر بھی شہید ہو گئے ہیں. یہ تمام ولی جو لوگ ہیں, جو عاشق زاہد لوگ ہیں, وہ آپ کی اولاد میں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہوں یا داتا گنج بخش حجویری ہوں, امت مسلمہ کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ وہ دعا کرتے تھے لوح محفوظ پر تقدیر بدل جاتی تھی, صرف نگاہ کرتے تھے تو تقدیر بدل جاتی تھی. اچھا, تو یہ تو عاشقوں زاہدوں کے امام ہیں. اب یہاں پر 3 طرح کی چیزیں ہیں. آپ نے صبر بھی کیا, ٹھیک ہے, پھر مقام دائرہ رضا میں رب ذوالجلال کی, اس میں بھی آپ گرفتار رہے, عشق و مستی کے ساتھ اس کے اندر گرفتار رہے. کیا آپ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں تو یہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر بات کرتا ہوں نا, کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور اس راہ چیز کو فرار اختیار کر لیتے, قضا بدل جاتی, دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے نا. تو آپ صرف اشارہ ہی خیال ہی کرتے تو سارے معاملہ ٹھیک ہو جانے تھے. لیکن آپ نے اپنے نانا کی دین کو اس عشق و مستی میں بچانے کے لیے راہ عظیمت اختیار کیا, جبل استقامت کا مظاہرہ کیا. کس طرح پا پیادہ چل کر آپ تشریف لے کر گئے, پھر آپ کے مکالمہ, وہ ڈائلاگ وہ دیکھیں آپ, پھر جس طرح جنگ چل رہی ہے اور آخری 10ویں روز کا آپ کا مظاہرہ ہو رہا ہے, اس میں صبر کسی جگہ بھی ڈگمگایا نہیں ہے. جب بندے کے اوپر پریشانی آتی ہے نا عام پہ, تو اس کے ذہن میں تو 100 طرح سے اٹیکس چل رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ وہ فلسفہ دیکھیں کہ جناب ایک طرف اپنی اولاد امجاد کو دلاسا بھی دے رہے ہیں, اپنی بہنوں کو تسکین بھی دے رہے ہیں, اپنی زوجاؤں کو جو ہے اطمینان بھی دے رہے ہیں, اور ان کا دل جو ہے اللہ کی یاد میں ہر آن ہر شان جو ہے انوار و تجلیات, وہ فیوزات, وہ شونیات میں مستغرق ہے. کسی طرف بھی آپ کا دل جو ہے اس چیز سے ڈگمگا بھی نہیں رہا. سب سے بڑی انسان کے لیے یہی چیز ہے کہ جب اس کے اوپر یہ تو دنیاوی حوادث ہے نا, پریشانیاں جو الحاق ہو جاتی ہے, صرف اسی قبیلے سے اس کو معصوم کر لینا کہ یار میرے عالیہ مقام نے اس طرح صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا تھا, تو مجھے اس دینی یا دنیاوی آزمائش میں
صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، حقوق اللہ حقوق العباد کی بجاوری کرنی چاہیے. اور ضمناً ایک بات، جو آپ نے کلمات ورڈز گولڈن ورڈز میں کہوں گا جو امام زین العابدین کو بطور تنبیہ اور نصیحت کے طور پر سمجھائے کہ آپ نے بعد شہادت یہ والے معاملات آپ نے کرنے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن دیکھ لیں. ہر لفظ پہ پی ایچ ڈی ہوتی ہے، صحیح بات. ہر لفظ پہ پی ایچ ڈی ہوتی ہے. تو فلسفہ جو شہادت ہے جناب کا، وہ اسوہ حسنہ اپنے نانا جان کا، اس کو علمی و عملی طور پر نافذ کرنا اور امت مسلمہ کو دین حق کی طرف گامزن کرنا. چلیں بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا یہ بتا دیا ہمیں. اب ہم دعوت دیں گے آپ کو کہ ہم کچھ فیض یاب سے پہلے ہم ودا کریں گے. آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. کوئی پیغام دیں گے آپ تمام ویورز کو؟ جی میرا کیمرہ آپ کے سامنے ہے. میں یہی میسج دوں گا کہ ہم جس طرح محرم الحرام میں بہت سارے ایسے کاموں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں جو ہم احترام کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف محرم الحرام میں ہی پورا سال ہی اللہ تعالیٰ نے جس کاموں سے ہمیں روکا ہے ہمیں اس تمام کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے. تو یہی میسیج، یہ صرف ہم جس طرح ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور بہت ساری برائیوں سے بچ جاتے ہیں، نمازوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ ایک ماہ آ گیا یا کوئی 10 دن آ گیا یا کوئی ایک دن آ گیا. اس میں یہ ہمیں چاہیے کہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ہر مہینے اللہ تعالیٰ نے جس کاموں سے ہمیں روکا ہے اس سے رکیں. اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام جو شہداء تھے ان کے وسیلے سے جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جن کے جو عزیز و اقارب چلے گئے، میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند فرمائے اور ان کو بخشش فرمائے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ابھی ہم جائیں گے ٹوورڈز ذیشان کی طرف جائیں گے، واپس آئیں گے، پھر اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے، پھر ہم ایک اور گیسٹ جوائن کریں گے. تو فی الحال ہم آپ سے فیض یاب. ایک پنجابی کی منقبت امام علی مقام کی بارگاہ میں میرا دل کر رہا تھا اس کے چند اشعار پڑھوں. اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی، اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی، اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی، کتنی ہے ویخ صابر ہستی حسین دی، کتنی ہے ویخ صابر ہستی حسین دی. ابن مرتضیٰ نے کہا سن شمر جفا والے، ابن مرتضیٰ نے کہا سن شمر جفا والے، ارے نانا ہے نبی اپنا اور ہم ہیں کربلا والے، کتنی ہے ویخ صابر ہستی حسین دی. ایسا نشہ ہے چڑھیا نانے دی دین دا، ایسا نشہ ہے چڑھیا نانے دے دین دا، لکھی نہیں سر کٹا کے بھی مستی حسین دی، کتنی ہے ویخ صابر ہستی حسین دی. یہ یزید بولا ابھرتا ہوا جلال ہوں میں، یہ یزید بولا ابھرتا
ہوا جلال ہوں میں، حسین بولے کہ شیر خدا کا لال ہوں میں، کتنی ہے ویخ صاحب ہستی حسین دی، کوفے تو لے کے شام تک آیا نہیں فرشتے، منظور نہیں سی رب نو پستی حسین دی، کتنی ہے ویخ صاحب ہستی حسین دی، یہ یزید بولا میں پانی بند کر دوں گا، یہ یزید بولا میں پانی بند کر دوں گا، ارے حسین بولے اس پر بھی صبر کر لوں گا، کتنی ہے ویخ صاحب ہستی حسین دی۔ اور میرے کلام کا حاصل کلام شعر اجاز بھائی، کہ جس دا مکان ہووے ہوندا اس دا بوئے تے نام، جس دا مکان ہووے ہوندا اس دا بوئے تے نام، پھر اسلام دے بوہے تے تختی حسین دی، کتنی ہے ویخ صاحب ہستی حسین دی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اوکے جی، آ گئے ہم واپس، اور بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں، اور ہمیں ایک اور ہمارے ثنا خواہ نے جوائن کیا ہے، ایک ینگ ٹیلنٹ جو کہ بہت اچھی ثنا خوانی کرتے ہیں، محمد نعمان نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم نعمان، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکریہ آپ کی آمد کا، بہت شکریہ، اچھا لگا کہ آپ نے ہماری ریکویسٹ ایکسیپٹ کیا اور آپ آئے۔ ابھی آپ سنتے ہیں، لیکن ایک دو باتیں کر لیں سر سے۔ سر کچھ ایک دو سوالات رہ گئے ہیں ہمارے، جو کہ شو اپنے آلموسٹ اپنے اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے، لیکن ہمیں کچھ سننا بھی ہے دونوں سے۔ تو کربلا میں خواتین کا کردار ایک بہت اہم کردار رہا ہے، اور اس پہ ہم ضرور آپ کی رائے اور نظر جاننا چاہیں گے اس بارے میں۔ جی میرے محترم مقام ڈاکٹر صاحب، اس میں عورتوں کا جو کردار ہے وہ بڑا کلیدی اور اہمیت رکھتا ہے، بلکہ مائل سٹون ورک ہے، کیونکہ عورت جو ہے اللہ پاک نے اگر اس کو انسان ناطق کے وجود سے پیدا کیا ہے تو اس میں گناہ کو ایسی صلاحیت بھی رکھی ہیں کہ وہ چاہے تو مرد کو سوار کر رکھ دے، یا چاہے تو اس اپنی نسل کو برباد کر کے رکھ دے۔ ہٹلر کہتا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں، اچھی خواتین دو، میں تمہیں اچھی اقوام دوں گا۔ صحیح بات ہے، یہ اس کی ایک تھیولوجی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں گے، یہ تو اس کا ایک کامن نظریہ ہے۔ ہم اپنے اسلام کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایسی خواتین بے مثال ملتی ہیں جنہوں نے گھر کے اندر بیٹھ کر ایسی تعلیم و تربیت کا بے مثال کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ پوری امت کو ان کے اوپر ناز ہے۔ مثلا ہم اپنی ماں حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتے ہیں، یہ امت کی واحد مجتہدہ خاتون ہے کہ صحابہ کرام بھی جلیل القدر جو تھے وہ ان سے مسائل سیکھنے جاتے تھے، اور ایسے پیچیدہ مسائل، خواتین کے مسائل جو کوئی عام کامن جو ہماری ماں تھی وہ نہیں ان سے پوچھ سکتی تھی، نبی کریم علیہ السلام کی رعب و جلال کی وجہ سے حضرت سیدنا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ ڈائریکٹ ان سے پوچھتی تھیں، اور خواتین کے جتنے مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، یا اگر میں آپ کو اس کی ٹرم میں بولوں ایک انگلش کی پیسو وائسلی، تو وہ جناب حضرت سیدنا اما عائشہ صدیقہ ہی کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ اگر جن کا نام حذف بھی کر دیا جائے کسی طریقے سے بھی،
چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے، لیکن وہ جو خواتین کے پیچیدہ اور ٹپیکل قسم کے مسائل ہیں وہ آپ ہی کے بیان کر دیں۔ صحیح ٹھیک۔ اب آ جائیں دوسری طرف تربیت کی صورت میں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف آپ چکی پیس رہی ہیں، درد و آلام میں بھی ہیں، گھر کے اس معاملات میں ہیں، تو آپ علیہ السلام سے آپ جو ہے عذرا جو ہے اس میں آپ عرض کرتی ہیں کہ میں تھک جاتی ہوں کام کے ان میٹرز میں جو ہے، تو آپ اگر کوئی خادمہ یا کوئی جو ہے کوئی مل جائے اس میں سرونٹ جو ہے، تو آپ فرماتے ہیں میں تمہیں ایک ایسی ترکیب، ایک ایسی میتھڈولوجی بتاتا ہوں، جب اب تم اس کو اڈاپٹ کرو گی نا تو تمہاری تھکن، تمہارے پرابلم ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ تسبیح فاطمہ کے نام سے معروف ہوئی۔ محدثین نے یہ نقطہ نکال لیا کہ جو بندہ بھی نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھتا ہے، اس کی نماز میں اگر کوئی قصداً سہواً غلطی ہو گئی تو اللہ پاک اس تسبیح فاطمہ کے صدقے اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کی نماز قبول کر لی جاتی ہے۔ اور طب نبوی کے اندر اور حکماء نے یہ فلسفہ نکال لیا، یہ نقطہ نکالا کہ جو خاتون گھر میں کام کرتے ہوئے تھک جائے وہ باوضو ہو کر تسبیح فاطمہ اپنے ہاتھوں پہ پوروں پر پڑھ لے، اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ ایک تربیت کا چھوٹا سا مظہر ہے جو حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت میں ہمیں مل رہا ہے۔ پھر آپ نے ہی اپنے ان جگر گوشوں کی، اپنی صاحبزادیوں کی وہ تربیت فرمائی کہ جب حضرت نبی کریم علیہ السلام کی وہ نواسی اس یزید کے دربار میں جاتی ہیں تو آپ کی شان جلالت جو ہے حضرت شیر مردہ شاہ یزداں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت جلال کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے جب بانگ دوحل وہاں پر تقاریر کی ہیں اور تنبیہ کی ہے اور اس جملوں کی کلمات کی اور ان کی حرکات کی تحدید بھی کی ہے، ان کو بتایا ہے کہ کن کن نقائص سے تم لوگ مرتکب تھے اور ہمیں یہاں پر کس طرح سے بلایا ہے۔ یہ آج کی عورت کے لیے جو ہے رول آف ماڈل ہے۔ ہماری خواتین کے لیے کرنٹلی دور میں بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کی جو ایکٹریس یا ہیروئنز ہیں یہ رول آف ماڈل نہیں ہیں، یا جرنل ناولز میں یا ماڈلنگ سٹائلز میں آنے والے جو ہمارے میگزین چھپتے ہیں جن کو دیکھ کر ہم 3 عورتیں یا 3 خواتین کی کہانیاں پڑھ کر جو ہے ہم بڑے مسرت اور خوشی کا جو ہے سما پیدا کر لیتے ہیں، ہمارے لیے یہ رول آف ماڈل نہیں ہے۔ ہمارے لیے رول آف ماڈل تو سیدہ کی کائنات کی جو ہے شخصیت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اپنایا کس طرح۔ آج جو گھر گھر میں جو لڑائی جھگڑا جو چل رہا ہے، جو مسائل ہیں، اگر اب یہ ابھی جو جناب چلے گئے آپ کورٹس میں جا کر دیکھیں گے طلاقوں کی بھرمار کس طرح لگی ہوئی ہے، 3 ماہ شادیوں کے جو مسائل چل رہے ہیں، جو خانہ خرابی چلی ہوئی ہے پورے معاشرے میں، اس کی ابتری صورتحال کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورت کی تربیت نہیں ہے۔ اس کی تربیت کیسی ہوگی؟ اس کو اے فار ایپل والا جو ہے پہاڑا پڑھار کر تربیت نہیں ہوگی، وہ قرآن و سنت کی تعلیم، پھر قرآن و سنت کے وہ مسائل جو ان درخشندہ شخصیات اور ہستیوں نے اپنی زندگی میں اپنایا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی تو شان یہ کہتی ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مجھے کوئی نہ دیکھے۔ تو آپ ان کی تدفین کی ساری خواتین کو پتہ ہے کہ جناب کی جب تدفین بھی کی گئی، جب بھی آ کے جنازہ لے کر گئے تو اس کو کوئی عالم فلک کا بندہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اور عالم جب روز آخرت ہوگا، آخرت میں بھی یہی آرڈر کر دیا جائے گا جب آپ کی سواری لائی جائے گی کہ نگاہوں کو جھکا لیا جائے۔ عورت تو یہ مانا تھا۔ صحیح بات۔ تو آج ہماری خواتین کس طرف جا رہی ہیں؟ وہ بہرا روی یا وہ ذہنی افراتفری یا گھر میں وہ پریشانی کا جو سما پیدا کیا جا رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم ان کے طریقے سے ہٹ چکے ہیں۔ آخری مثال اس میں دیتا جاتا ہوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے جب والد گرامی ان کا وصال ہو گیا، انہی سے یہ روایت ہے، اور بعض مقام پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ اہل بیت کے یہ جو ہیں ممبر ہیں ان سے یہ روایت ہے۔ تو دیکھا کیا کہ ایک خاتون تھی، آپ علیہ السلام تشریف انہوں نے زور سے چیخ مار کے نا رونا شروع کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حدیث میں اس طرح سے الفاظ آئے ہیں کہ یا تو وہ بہن تھی یا وہ ان کی پھپھی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، بہن نہ کرو، آوازیں اپنی اونچی نہ کرو۔ کیوں؟ ان کے جسد خاکی کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص تجلی سے مشرف کروا رہا ہے۔ اب یہ تو سرکار علیہ السلام کی آنکھیں تھی نا جو اس رویت کو دیکھ رہی تھی کہ اللہ خود جلوہ فرما کے ان کے قلب عطر کے اوپر اور اس شہید کو خاص تجلی سے انوار و تجلیات سے مزین کر رہا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے اس خاتون کے لیے یا ہمارے معاشرے کی خواتین کے لیے کہ ہم نے رول آف ماڈل کن کو اپنانا ہے، ہم نے کن کی سیرت پر چلنا ہے، ہم نے کن کی سیرت کو اپنانا ہے۔ اگر ہم صرف بی بی زہرا کی اور بی بی زینب کی ہی سیرت کو اپنا لیں تو نہ صرف ہماری دنیا بہتر ہو، ہماری نسلیں بہتر ہوں، بلکہ ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ ٹھیک کہا جی، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ایگزیکٹلی اس پورے میں، اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو خواتین کا کردار جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور باقی اگر ہم صحیح طرح سے عمل کریں قرآن و سنت کی روشنی میں
تو پھر تو سب کچھ اس میں ایک اور میں جی عرض کرتا جاؤں, مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے. جی پلیز. وہ بھی واقعہ ان سادات گھرانوں کا ہی ہے. حضرت سید نظام الدین اولیاء جن کو محبوب الہی بھی کہا جاتا ہے, اور وہ بابا فرید کے جو ہیں مرید بھی ہیں, اور دلی میں ان کا مزار ہے. یہ سید حسنی حسینی ہے, نجیب الطرفین ہے. انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے اور کتاب کا نام ہے فائد الفؤاد. اس کے اندر یہ واقعہ منقول ہے. فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. مجھے اچھی طرح سے ہوش میں یہ واقعہ یاد ہے, یہ وہ لکھ رہے ہیں, میں تو نقل کر رہا ہوں نا. کہتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب ہمارے گھر میں فاقے پڑ رہے ہوتے تھے اور کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, تو میں اپنی ماں سے کہتا تھا کہ اماں مجھے بھوک لگی ہوئی ہے, میں کیا کروں. تو میری ماں جو اس وقت کے سادات کی وہ جو سردار تھی, وہ کہتی تھی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں اور ہم نے اپنے نبی کی سنت کو اپنایا ہوا ہے. تو کہتے ہیں یہ جملے میری ماں کے ایسے میری گٹھی میں پڑے کہ مرتے دم تک میرے گھر میں اگر کچھ بھی نہ ہو تو مجھے فاقے کی فکر نہیں ہوتی. یہ ماں کی تربیت تھی. آج اس تربیت کی ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس تربیت کو اپنا لیں. دیکھنا ہم نے ہالی ووڈ ہے, کام ہم نے بالی ووڈ کے دیکھنے ہیں, تو چیزیں ہم نے اپنانی اسلامک آئیڈیالوجی کی. ایسا نہیں ہوگا, ہمیں ایک رخ چلنا پڑے گا. فاطمہ الزہرا کی سیرت کو اپنانا ہوگا, پھر ہی معاملہ چلے گا. صحیح ہے. ہمیں خیر ہم دعوت دیں گے آپ کو, آپ کچھ سنائیے. ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ میں انشاءاللہ آپ کو مولا حسین کی بارگاہ میں پنجابی کا ایک کلام ہے, ضرور سنا. تو 9 محرم کی رات کو سبھی کو اکٹھا کیا امام حسین نے اپنے خیمے میں. تو اس بارے میں شاعر کیا لکھتا ہے, اس رات کا نقشہ کھینچتا ہے. ضرور. تو شاعر لکھتا ہے کہ گزری منا منا کے خدا رات آخری, گزری منا منا کے خدا رات آخری, ہاں گزری منا منا کے خدا رات آخری, خالق دی سب نے کیتی ثنا رات آخری, خالق دی سب نے کیتی ثنا رات آخری. اور مولانا پیر ڈول تیرانو ویخ کے, مولانا پیر ڈول تیرانو ویخ کے, منگی حسین رو رو دعا رات آخری, منگی حسین رو رو دعا رات آخری. اور ملیاں اجازتاں بھی دیوے بھی بجھ گئے. آپ حسین نے مولا حسین نے فرمایا کہ یہ میری جنگ ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو جا سکتا ہے. تو آپ نے مولا عباس سے فرمایا کہ لائٹ کو بند کر دو. آپ میری کریکشن کیجیے گا, لائٹ کو بند کر دیے, جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. تو شاعر اس چیز کو لکھتا ہے کہ ملیاں اجازتاں بھی دیوے بھی بجھ گئے, کیتی عجب غلامہ وفا رات آخری, کیتی عجب غلامہ وفا رات آخری. اور دنیا تے دین بارے کچھ خاص کہن لئی, بیٹھے نے دوویں بھین بھرا رات آخری, بیٹھے نے دوویں بھین بھرا رات آخری. اور اے سوچ کے بھی دیتی مہلت عباس نے کہ شاید کرنگے کوفی حیا رات آخری, گزری منا منا کے خدا رات آخری. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہوں. تو میں سوچتا ہوں نا, جب سنتا ہوں کہ اس وقت کیا عالم ہوگا, تو انسان تو وہی سوچ کے کام سا جاتا ہے. مگر ٹائم تھوڑا کم ہے تو ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں ساتھ ہی کہ اب آپ کچھ سنائیں, اس کو ہم جائیں گے آپ کی طرف, سنا لیں, ہم کریں گے, پیغام لیں گے. تو اب کیا سنا رہی ہیں ہمیں آپ؟ میں 10 محرم الحرام کے حوالے ضرور سے ضرور ضرور جو ان کے اوپر مصائب گزرے, اور اس کے لیے بڑا فیمس کلام ہے, تقصیر تے نہیں کوئی سیدی. جی بالکل.
تکثیرت نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ تکثیرت نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ اے آخری رات مسافراں دی کل خبر کی ہو جانا اے آخری رات مسافراں دی کل خبر کی ہو جانا تکثیرت نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ اس رات نو رج رج کے تک لو زہرا دا ویڑا وسدا جے اج رات نو رج رج کے تک لو زہرا دا ویڑا وسدا جے بس تھوڑی دیر بہار آنے اینا فجر لٹیا جانا بس تھوڑی دیر بہار آنے اینا فجر لٹیا جانا تکثیرت نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ تک رنگلی جوانی اکبر دی برچھی دا سینہ چر گیا جے تک رنگلی جوانی اکبر دی برچھی دا سینہ چر گیا جے تاریخ نو آنکھو یاد رکھے اے سغران دا نظرانہ تاریخ نو آنکھو یاد رکھے اے سغران دا نظرانہ تکثیرت نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمانہ ارمان حسن دی بیوہ دے شاگند وچ بن کے لے آئے نے ارمان حسن دی بیوہ دے شاگند وچ بن کے لے آئے نے مالاڑ پتر نو کی ویکھے سر سہرانا ہتھ گانا مالاڑ پتر نو کی ویکھے سر سہرانا ہتھ گانا شاخ کھچیا تیر نو گل وچوں اصغر نے اکھیاں میٹ لیاں شاخ کھچیا تیر نو گل وچوں
असगर ने अखियां मीट लियां जेड़ा झोले दे विच सौंदा सी ओने खाक ते डेरा लाना है जेड़ा झोले दे विच सौंदा सी ओने खाक ते डेरा लाना है तकसीर ते नहीं कोई सैयद दी होया वैरी कुल ज़माना है आखरी रात मुसाफिरां दी कल खबरे की हो जाना है तकसीर ते नहीं कोई सैयद दी होया वैरी कुल ज़माना है होया वैरी कुल ज़माना है। सही बात है, टाइम ख़त्म हो रहा है शो का। सबका थैंक्स करेंगे, आपका शुक्रिया ज़ीशान, बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया। देखो अगर समराइज़ करें तो पैगाम करबला, अगर आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें कि क्या रहा? जी, पैगाम करबला के हवाले से एक बड़ा मारूफ शेर जो चलता है, इसका दूसरा मिसरा मैं कहूँगा ना, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये तो है। इसकी दो जहत हैं। पहली जहत जो है वो है अमली जदोजहद, दूसरा है अमन का पैगाम बसूरत हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अमली जदोजहद किस चीज़ का नाम है? जब हम ये कहते हैं कि ये हमारे इमाम हैं, ये हमारे इमाम हैं, हम इनको अपना बड़ा मानते हैं, तो हमें सिर्फ कौल के तौर पर नहीं, फ़िलन भी इसको अपनाना चाहिए। निस्बत हुसैन, मोहब्बत हुसैन और तल्लुक़ हुसैन, ये तीनों को समराइज़ करने का नाम अमल है। अमल है। देखें, यजीद जो था, यजीद कोई बुतों की पूजा तो नहीं करता था, कोई मस्जिद उसने मसमार नहीं की, इस्लाम के नाम पर बैत लेता था, कलमा मोहम्मदी पढ़ता था, लोगों को दावत इस्लाम की अपने जो उसने समझा हुआ था उसकी वो तरगीब व तरहीब करता था। फिर इमाम साहब को क्या ज़रूरत थी वो उठकर आगे आने की? एक क्वेश्चन है ये। मुस्तशरिकीन ये बात करते हैं, आपने वो अमली जदोजहद बताया कि ये इस बंदे का कोलो फेल में तजाद है, नाम इस्लाम का लेता है, काम कुफर के करता है, इसलिए इसकी बैत मैं नहीं मानूंगा, ना इसको तस्लीम करूंगा, बल्कि इसके खिलाफ डट जाऊंगा। यही राह हक था। आज अगर हम उस निस्बत हुसैन, मोहब्बत हुसैन को हम देखते हैं अमली जदोजहद में, हमने देखना ये है कि अगर ये इस्लामी माशरा है, कोई भी माशरा है, तो उसमें इस्लाम के जो अहकामात है वो कितने नाफज हैं। फिर पहले इनफरादी तौर पे माशरा पहले फ़र्द से है, फिर कलेक्टिव होता है, फिर वो माशरा ड्राइव किया जाता है। तो पहले हमने ये देखना हमारी अमली ज़िंदगी में इस्लाम कितना नाफिज है, हम उसको किस तरह लेकर चल रहे हैं। तो इसमें साथ अमन वाली जो कैफियत है, अमन की जो चीज़ है वो ये है कि मुहर्रमुल हराम में, पाकिस्तान में हमें ये चाहिए कि हम बग़ैर किसी तासुब के, फ़िरका परस्ती के, हम अहकामात को माने जो इमाम आली मुकाम ने तस्लीम किए थे। हम तफरकाबाजी में ना पड़ें, हम किसी की गर्दनों को ना काटें। आज क्या हो जाता है, मुहर्रमुल हराम आ जाता है, लोग एक दूसरे के खिलाफ रसाई शुरू कर देते हैं, सहाबा कराम अहले बैत के मुकाबले शुरू कर। हम कौन है ये करने वाले? हमें ये इख्तियार नहीं है, हम सिर्फ नकल करने वाले हैं। हमें अदब व एहतराम का ये दर्स दिया गया है। तो अमन यही है कि जो इमाम आली मुकाम ने ये दिया कि जिस तरह मैंने सब्र और इत्मीनान का दामन थामे रखा, तमाम उम्मत को भी ये दामन थामे रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें बहुत टाइम दिया और आपने सही मानों में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू एवरीवन। आपका शुक्रिया, नहीं आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया हमारा साथ देने का 2 घंटे में। और वाकई आज इस पूरी नशिस्त के बाद ये आइडिया हो गया होगा आपको कि हक और बातिल की जंग में हमेशा जीत हक की होती है। हक पे डटे रहिए, हक का साथ दीजिए। अगर कुछ भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं और आप हक बोल के मुश्किल में पड़ रहे हैं, तब भी ना घबराइए, वो ज़ात आपके साथ है और इंशाअल्लाह कामयाबियाँ और कामरानियाँ आपका मुकद्दर होंगी। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़।